सवाबी टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं जहांगीर खान। तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ। कोरोना वायरस असल में वो छोटा धमाका है जिसके बाद एक बड़ा बल्कि आखिरी धमाका होगा। असल में इस वायरस के जरिए तमाम दुनिया में इसकी वैक्सीन लगवाना लाजमी करार दे दिया जाएगा। आप बगैर वैक्सीन लगवाए और सर्टिफिकेट हासिल किए हुए ना हवाई सफर कर सकेंगे, ना हज, ना उम्रा, ना जियारतों को जा सकेंगे, यहाँ तक कि निकाहनामा यानी शादी भी ना हो सकेगी। बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा। इस काम में पहले से शामिल बिल गेट्स जैसे मुखीर हजरात दिल खोलकर गरीब ममालिक की इमदाद करेंगे। अब आपकी शायद समझ में यह भी आ जाए कि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सलाहियत रखने वाले दुनिया का अमीर तरीन शख्स अपना काम छोड़कर वैक्सीन की फील्ड में क्यों घुस गया है। इस काम में 5 साल तक का अरसा लग सकता है, मगर इसके बाद तमाम लोगों की रगों में यह वैक्सीन दौड़ रही होगी। यूं समझे कि एक सरकारी वायरस दौड़ रहा होगा जिसे कभी भी किसी भी तरह मुतहरिक किया जा सकेगा, कभी भी कहीं भी कोई वबा फैलाई जा सकेगी और कम खर्च और बाला नशीन अंदाज से ऐसा हमला किया जा सकेगा कि जिसमें ना हथियार इस्तेमाल होंगे, न अमला को नुकसान पहुंचेगा। इस दौरान दुश्मन को वैक्सीन बेचकर और कर्जा देकर मजीद अपने जाल में फंसाया जा सकेगा। तो भाइयों, कोरोना का काम सिर्फ आपको वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार करना है, असल धमाका इसके बाद होगा। अल्लाह हम सबको दजाल की चालों और फितने से महफूज रखे। एक नई तहरीर, कोरोना वायरस 5G और एजेंडा नैनो चिप इकोनॉमिस्ट मैगजीन अप्रैल 2020 से शुमारे में 5 खुफिया प्लान्स का ऐलान किया गया है। इस तहरीर में 5 यहूदी प्लान्स को डिकोड किया जाएगा। नंबर 1, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वायरस से डर कर घरों में बैठी हुई है। हुकूमतें सुकड़ कर दारुल हुकूमतों तक महदूद हो गई। अवाम को 2 वक्त के रोटी के लाले पड़ गए। कई ममालिक को अपनी हैसियत बरकरार रखने के खतरे का सामना है। लेकिन आप देखिए, वही यहूदी मैगजीन फहरिया कहता है कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। ये बात अक्लमंदों के कान खड़े करने के लिए काफी है। कोरोना वायरस के जरिए जिस जाल को बिछाया गया है वो बिल्कुल तौक़ियात के ऐन मुताबिक पूरा हो रहा है। तभी तो यहूदी मैगजीन फहरिया कहता है कि सब कुछ तयशुदा मंसूबे के मुताबिक इनके कंट्रोल में है। बिग गवर्नमेंट। नंबर 2, बिग गवर्नमेंट। इससे मुराद आलमी हुकूमत है। इस बड़ी हुकूमत को यहूदी दाना बुजुर्गों की खुफिया दस्तावेजात द इल्यूमिनाटी प्रोटोकॉल्स में सुपर गवर्नमेंट के नाम से बार बार बयान किया गया है, जिनके मुताबिक पूरी दुनिया के एक ही आलमी सुपर गवर्नमेंट बनाई जाएगी जिसका हुक्मरान फिरौन व नमरूद की तरह पूरी दुनिया पर अपने मसीहा के जरिए हुक्मरानी करेगा। यहाँ यह बताना भी जरूरी समझूंगा कि इनकी आलमी हुकूमत बन चुकी है। ये अक़वाम मुत्तहिदा है। सिर्फ इसका ऐलान नहीं किया गया, इनका मंसूबा ये है कि मुस्तकबिल में किसी भी वक्त दुनिया में क्राइसिस पैदा करके अक़वाम मुत्तहिदा को एक आलमी सुपर हुकूमत में तब्दील कर दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के जो भी इदारे होंगे इन्हें वजारतों में तब्दील करके इस आलमी सुपर गवर्नमेंट करार दिया जाएगा और इस हुकूमत के बागडोर यहूदी नस्ल ऐसे शख्स के हाथ दी जाएगी जो दजाल के लिए हैकल सुलेमानी तामीर करेगा और यहूदियों को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया की अक़वाम को अपना गुलाम बना लेगा। अब मौजूदा दौर में आ जाए, बरतानवी वज़ीर आज़म से लेकर बहुत से आलमी रहनुमाओं ने अब खुलकर कहना शुरू कर दिया है कि आलमी हुकूमत बननी चाहिए। ये सब इस आलमी सुपर गवर्नमेंट बनाने की राह हमवार कर रहे हैं। अब अगर अक़वाम मुत्तहिदा का कोई ऐसा हुक्मरान बन जाए जो वैक्सीन देने का ऐलान कर दे तो दुनिया का कौन सा मुल्क होगा जो इसकी हुक्मरानी तस्लीम ना करेगा। नंबर 3, लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब है आज़ादी।
یہاں آزادی سے مراد دنیا کو جو آزادی حاصل ہے اس کا کنٹرول اس خفیہ ہاتھ کے پاس ہے جو اکنامسٹ نے بطور علامات اپنے کور فوٹو پر نمایاں کیا ہے۔ یہ وہ خفیہ ہاتھ ہے جو پردے میں رکھ کر پوری دنیا کو چلاتا ہے۔ آپ اس ہاتھ کو یہودیوں کے 13 خفیہ خاندان سمجھے جو پوری دنیا کی معیشت، زراعت، میڈیا، حکومت، الغرض ہر چیز کی باغ دوڑ سنبھالتے ہیں۔ ورلڈ بینک ہو یا IMF، یہ تمام ادارے ان کے فنڈ سے چلتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا خرچہ پانی یہی دیتی ہے۔ اقوام متحدہ کے تمام بڑے ارادوں کے سربراہان ان کے اپنے لوگ اور یہودی نسل ہے۔ نمبر 4، وائرس، یعنی کہ کرونا وائرس کا کنٹرول بھی اسی خفیہ ہاتھ کے پاس ہے۔ جب پوری دنیا وائرس کے خوف سے کانپ رہی ہے تو یہ لوگ کون ہیں جو کہتے ہیں کہ وائرس ان کے قابو میں ہے؟ اسرائیلی وزیر دفاع خود کہتے ہیں کہ ہمیں وائرس سے کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ جب 70% آبادی کو کورونا متاثر کر لے گا تو پھر خود ختم ہو جائے گا۔ یعنی وہ پہلے سے جانتے ہیں کہ اتنے فیصد آبادی متاثر ہوگی، لیکن ساتھ ہی کسی قسم کی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ پردے کے پیچھے وہ بہت کچھ جانتے ہیں، جبھی تو بالکل مطمئن ہیں، اس لیے نہ لاک ڈاؤن کرتے ہیں، نہ ہی انہیں کوئی پریشانی ہے، بلکہ اعلانیہ کہتے ہیں کہ وائرس ان کے قابو میں ہے۔ نمبر 5، دی ایئر وداؤٹ ونٹر، اس کو اگر ڈیکوڈ کرے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس سال دنیا کا موسم سرما گھروں میں قید رہ کر گزرنا پڑ سکتا ہے۔ یاد رہے اس وقت سال کا 5واں مہینہ مئی چل رہا ہے، لیکن انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اس سال موسم سرما نہیں ہوگا، یعنی دنیا موسم سرما کے مزے اس سال نہیں لے سکیں گی۔ یہاں یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ کرونا وائرس پر بنی فلم میں بھی ایک ڈائیلاگ بالکل ایسا ہی سننے کو ملتا ہے۔ ایک لڑکی ویکسین کی عدم دستیابی پر اکتاتے ہوئے کہتی ہے، یعنی اس سال میرا موسم سرما برباد ہو جائے گا کیونکہ مجھے گھر میں قید رہ کر گزرنا ہوگا۔ اکنامسٹ میگزین کانٹیجن فلم اور موجودہ صورتحال کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور عوامل بھی ہیں جنہیں ابھی تک اکنامسٹ میگزین نے نمایاں نہیں کیا، شاید اگلے مہینے کے شمار میں ظاہر کر دے۔ میں آپ کو پہلے ہی آگاہ کر دیتا ہوں۔ پہلا پروجیکٹ 5G ہے۔ سب سے پہلے 5G انسٹالیشن ہے جو لاک ڈاؤن کے دوران دنیا کے بیشتر ممالک میں چپکے سے کی جا رہی ہے۔ عالمی میڈیا کو اس کے رپورٹنگ سے روکا گیا ہے۔ میڈیا پر آپ کو 5G کے متعلق کوئی خبر نہیں ملے گی۔ لندن میں مکمل لاک ڈاؤن ہے، لیکن وہاں 5G انسٹالیشن کا عملہ پھر بھی دن رات پولز پر ٹاورز نصب کرنے میں مصروف ہے۔ پاکستان میں ٹیلی نار اور زون کمپنیوں نے اشتہارات کے ذریعے 5G کی پروموشن شروع کر دی ہے۔ آخر یہ 5G کیا بلا ہے؟ یہ دراصل انٹرنیٹ سپیڈ کی تیز ترین رفتار ہے جو اگر کسی علاقے میں انسٹال کر دی جائے تو اس پورے علاقے کو ایک سپر کمپیوٹر کے ذریعے ہر وقت ویڈیو پر دیکھا جا سکے گا۔ علاقے کا کوئی فرد ایسا نہیں بچے گا جس کی جاسوسی ممکن نہ ہو۔ موبائل سے لے کر ٹی وی، LCD یا LED، فریج، آٹو پارٹس اور گھر کے تمام اشیاء میں نصب چھوٹے خفیہ کیمروں کے ذریعے 24 گھنٹے ہر فرد کی جاسوسی ممکن ہو جائے گی۔ ملٹری سطح پر یہ کام پہلے ہی دنیا کی بڑی افواج کرتی رہی ہے، لیکن عوامی سطح پر اسے لانے کا بہت زیادہ سائنسی نقصان بھی ہے کیونکہ اس ٹیکنالوجی کی شعاع انسانی دماغ کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ ماہرین کے مطابق 5G سگنل میں رہنے والا انسان ایسا ہوگا جیسے اس کا دماغ مائکروویو اوون میں پڑا ہو۔ یہ انسان کو مختلف ذہنی بیماریوں کا شکار کر دے گی، لیکن خفیہ ہاتھ کو اس کی پرواہ نہیں کہ انسانوں کے دماغ پر کیا بیتتی ہے۔ انہیں صرف پوری دنیا کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے اور اس مقصد کے لیے لاکھوں انسانوں کو مارنا پڑا تو وہ اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ دوسرا پروجیکٹ نینو چپ۔ نینو چپ بذریعہ ویکسین۔ حال ہی میں ایک آرٹیکل پڑھا جس میں بل گیٹس نے $1 بلین کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ یہ اعلان پوری دنیا کو ڈیجیٹلائز کرنے کے متعلق تھا۔ سوال یہ ہے کہ پوری دنیا کو ڈیجیٹلائز کیسے کیا جائے گا؟ اس کا جواب ہے 5G اور نینو چپ سے۔ دیکھیں 5G کے ٹاورز بظاہر تو آپ کو انٹرنیٹ کے تیز سپیڈ دینے کے لیے ہوں گے، لیکن ان کا اصل خفیہ مقصد انسانوں میں لگی نینو چپ، بہت زیادہ چھوٹی چپ میں جمع ہونے والا ڈیٹا، یعنی آپ کی دماغ، سوچ،
کسی خفیہ جگہ جمع کرنا ہوگا، وہ خفیہ ہاتھ جسے آپ اکنامسٹ میگزین پر دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا کے انسانوں کے دماغ میں پیدا ہونے والی سوچ کو کسی نامعلوم جگہ پر اپنے سپر کمپیوٹر کے ذریعے دیکھے گا۔ میں وثوق سے کہہ دیتا ہوں وہ یہودیوں کا مسیحا ہوگا جو اقوام متحدہ کی سپر گورنمنٹ سنبھالتے ہی ان ٹیکنالوجی سے انسانوں کی دماغ بھی پڑھ لے گا، بلکہ کسی کے بولنے سے پہلے اس کے خیالات بھی جان لے گا۔ بالکل ایسی ہی ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ دجال ایک جگہ سے گزرے گا جہاں کسی شخص کے والدین فوت ہو گئے ہوں گے۔ وہ شخص سوچ رہا ہوگا کہ کاش میرے والدین دوبارہ زندہ ہو جائے۔ دجال اس کے یہ سوچ اور خواہش پہچان لے گا اور اس کے بولنے سے پہلے اس کے پاس جا کر اسے کہے گا کہ اگر میں تمہارے والدین کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے خدا مان لو گے؟ وہ شخص بولنے لگا ہاں کیوں نہیں۔ پھر دجال اپنے شیاطین کو حکم دے گا وہ اس شخص کے والدین کو مردہ اجسام میں داخل ہو کر زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور اس شخص کو کہیں گے کہ بیٹا یہ دجال تمہارا رب ہے، اس کی بات مان لو، اس کی اطاعت کرو۔ یہاں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دجال اور اس کی قوتوں کو شیاطین کی مدد حاصل ہوگی، یعنی وہ کسی ایسی ٹیکنالوجی حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے گی جس سے دنیا میں موجود غیر مرئی مخلوق یعنی جنات سے ان کا رابطہ ممکن ہو جائے گا اور اس کی مدد سے دجال شیاطین سے مدد لے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ روئے زمین کے تمام شیاطین کو دجال کے تابع کر دے گا تاکہ اس فتنہ عظیم سے دنیا کے آخری بہترین مسلمانوں کی آزمائش کرے۔ اب اس سارے مناظر عام کو اگر مختصر بیان کیا جائے تو یہ کچھ ایسا ہی ہوگا کہ خفیہ ہاتھ کامیاب ہو رہا ہے، ہر چیز طے شدہ منصوبے کے مطابق ان کے کنٹرول میں ہے۔ کرونا وائرس سے دنیا کو لاک ڈاؤن کروا کے وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو رہے ہیں، ساتھ ہی انہوں نے چپکے سے 5G انسٹالیشن شروع کر دی ہے اور بل گیٹس نے نینو چپس کی شروعات کے لیے اقوام متحدہ سے $1 بلین کا معاہدہ بھی کر لیا ہے۔ اس معاہدے میں ویکسین بنے گی اور اس ویکسین کے اندر اتنی چھوٹی نینو چپ ہوگی کہ جو انسانوں کے خوردبین سے ہی نظر آ سکتی ہے، وہ دنیا کے ہر انسان کو دی جائے گی۔ کانٹیگائن فلم میں جو ویکسین سب کو دی جاتی ہے وہ ناک میں ڈالی جاتی ہے اور ساتھ ہی ایک ڈیجیٹل کڑا ہاتھ میں پہنا دیا جاتا ہے جس سے ان کو کسی خفیہ جگہ سے مانیٹر کیا جا سکتا ہے۔ اب مجھے پورا یقین ہے بل گیٹس نے بھی اقوام متحدہ کو چلانے والے خفیہ ہاتھ کے ساتھ مل کر ایسی ہی ویکسین بنائے گا جو ناک میں یا منہ میں ڈالی جائے گی اور اس کے ذریعے نینو چپ بھی ہر انسان کے جسم میں داخل ہو جائے گی، کیونکہ چپ انتہائی چھوٹی ہے اور کسی بھی ویکسین کے ذریعے جسم میں ڈالی جا سکتی ہے، لہٰذا کسی انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ چپ زدہ ہو چکا ہے۔ دجال کو دنیا میں خوش آمدید کہنے کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ جو پہلے سے اس فتنے سے آگاہ ہوں گے وہی اس سے بچ پائیں گے، جو لا علم ہوں گے وہ پھنس جائیں گے، بہک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، سیلابی پانی میں تنکوں کی طرح بہہ جائیں گے۔ خواتین و حضرات سے درخواست ہے کہ اس دجال کے فتنے کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی بھرپور کوشش کرے اور اس فتنے سے بچنے کے لیے دین اسلام میں جو رہنمائی دی گئی ہے اسے اپنی زندگیوں میں پوری طور پر اختیار کرے تاکہ کہیں بے خبری میں اپنی دنیا و آخرت اپنے ہاتھوں سے برباد نہ کر لے۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کے پہلی 10 آیتیں کو روزانہ تلاوت کرے اور دجال کے فتنے سے بچنے کے مصنوع دعائیں یاد کر کے اپنے معمول کے اذکار میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے اور قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اس کو لائک کریں، اور جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو اپنے بھائی جہانگیر خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔